अस्सलाम वालेकुम। सामने मोहतरम, उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीयत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, कहते हैं कि सियासत सियासत अगर असूलों के मुताबिक की जाए और कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक की जाए तो इबादत, अगर खिदमत समझ कर की जाए तो इबादत, और अगर सियासत को महज सियासत ही समझा जाए तो फिर सियासत से बड़ी मुनाफ़िक़त कोई और नहीं होती। आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे और जो किरदार हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो इस मुल्क का इस वक्त का एक्टिव तरीन सियासतदान है, और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये शख्स जो इस कदर एक्टिव है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, तो क्या ये सियासत इबादत समझ कर रहा है या कहीं इसकी सियासत में मुनाफ़िक़त का अंसर शामिल है। तो सामने मोहतरम, वो किरदार, वो शख्सियत जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बिलाशुबा क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। अगरचे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की वैसी नहीं थी, एक आम क्रिकेटर से ज़्यादा की उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। आज के दादो शुमार भी अगर उठा के देखें तो किसी तरह भी इमरान खान साहब किसी भी अच्छे क्रिकेटर का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं। लेकिन चूँकि एक शख्स के हिस्से में शोहरत होती है और वो बामे अरूज पर पहुंचता है, ऐसे शख्स को किस्मत का धनी भी कहते हैं। और कुछ फैसले इमरान खान साहब के बहैसियत क्रिकेट कप्तान बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़ीराई हासिल हुई और वो इस कदर पॉपुलर हुए। 1992 का वर्ल्ड कप उनकी क़यादत में जीता गया और बिलाशुबा इमरान खान साहब की क़यादत क्रिकेट के हवाले से बहुत ही अच्छी रही, बेमिसाल रही। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने एक लाइफ एक डिपार्टमेंट में, एक शोबे में गुजारी, तो वहाँ तो उन्हें बामे अरूज हासिल हुआ। फिर इमरान खान साहब ने रुख बदला और वो सियासत की तरफ आए। सियासत एक बेरहम खेल है और इसकी बसात बड़ी अजीब है। शतरंज के मोरे और सियासत ये आलमोस्ट एक ही तरह मूव करते हैं, और कभी तो ये किसी शख्स को बादशाह बना देते हैं, किसी को बादशाह गुर बना देते हैं और तो किसी को फ़कीर तक बना देते हैं। इमरान खान साहब सियासत में आए 1996 में। इमरान खान साहब ने PTI की बुनियाद डाली और इमरान खान साहब इस नीयत से आए जो उनकी पार्टी के नाम से या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी वो ये स्लोगन लेकर आए कि पाकिस्तान में वो जब सियासत करेंगे तो तहरीक के इंसाफ यानी इंसाफ को दवाम देंगे, इंसाफ के लिए काम करेंगे और इंसाफ के लिए ही तहरीक चलाएंगे। ये उनका स्लोगन था। और इमरान खान साहब का ये भी फरमाना था कि वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट के शख्स हैं और वो किसी तरह भी अमरीत को लाइक नहीं करते, डिक्टेटरशिप को लाइक नहीं करते, जो उनकी
مختلف تقاریر سے آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کردار اپنے کول و قرار کا دھنی ثابت نہ ہوا، اور اس پارٹی کی بنیاد رکھتے ہی عمران خان صاحب نے سہارا لینا شروع کر دیا۔ کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل عمران خان صاحب کے خاص الخاص تھے، اور انہی کی مشاورت سے، انہی کی مہربانی سے، انہی کے تعاون سے، انہی کی سپورٹ سے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد ازاں ایک اور صاحب جنرل پاشا صاحب، ان کا کردار شامل حال رہا، اور عمران خان صاحب کی یہ پارٹی چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جب سیاسی دوڑ میں شامل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ساتھ تھے، ایک سیٹ یہ جیتے تھے، اور پرویز مشرف صاحب نے انہیں وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا تھا۔ اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ریفرنڈم کروایا تھا پرویز مشرف صاحب نے، اس میں عمران خان صاحب پیش تھے اور پرویز مشرف صاحب کی مکمل حمایت کر رہے تھے۔ تو گویا یہ وہ کردار جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں آگے چلنے کے لیے آیا تھا، اس طرح اس کردار کے قدم ڈگمگاتے گئے، اور پھر یہ کردار رفتہ رفتہ اپنی منزل سے ہٹتا چلا گیا۔ سیاست عبادت نہ رہی، بلکہ سیاست مفاہمت کی طرف راغب ہوئی۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب 2014 میں عملی طور پر بہت زیادہ متحرک ہوئے، اور اس وقت حکومت جناب نواز شریف صاحب کی تھی، اور اس وقت انہیں جو سپورٹ حاصل تھی وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ایک طویل دھرنا، 126 دن کا ریکارڈ دھرنا دیا۔ ملک کے طول و عرض میں مارچز کی، ملک کو بند کیا گیا، پارلیمنٹ پر حملے ہوئے، پی ٹی وی پر حملے ہوئے، پیکٹ ایک جماعت جس کے قائد طاہر القادری صاحب تھے، انہیں ساتھ میں لایا گیا، مذہبی سپورٹ لی گئی، اور اس طرح یہ دھرنا طول پکڑ گیا۔ مطالبہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کا یہی تھا کہ صاف شفاف الیکشن، دھاندلی ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، اور یہ کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے، جب ہم آئیں گے تو ہم اصلاحات الیکشن کے سلسلے میں کریں گے، اور کرپشن 90 دن کے اندر ختم کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک میں ایک رفاہی نظام حکومت قائم کریں گے، وغیرہ وغیرہ، لا تعداد بے شمار عمران خان صاحب کے دعوے، ہر روز ایک نیا دعویٰ، ہر روز ایک نئی شرلی، ہر روز ہمارے پی ٹی آئی کے ذہنی معذور لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی تھی،
اور ان کے جھومنے کا سامان عمران خان صاحب کر دیا کرتے تھے. میوزک بھی تھا مکمل کنسرٹ کے ساتھ، محظوظ بھی ہوتے تھے. وہ سب آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا. مین کردار میڈیا کا تھا. 24 آور میڈیا عمران خان صاحب کو دکھاتا تھا اور یہ باور کروا رہا تھا کہ عمران خان ایک مسیح ہے. اس سے قبل جتنے لوگ آئے وہ سب کے سب چور تھے، پرٹیکولرلی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سب سے بڑے چور تھے. یہ عمران خان صاحب کا مین مقصد تھا اور یہ ثابت کرنا تھا. بہرحال جیسے تیسے کر کے 2018 کے الیکشن آئے اور 2018 کے الیکشن جب آئے تو بدقسمتی سے اس الیکشن پر بھی دھاندلی کا الزام لگا. RTS فیل ہوا اور اس کے علاوہ بہت کچھ سامنے آیا. لیکن چونکہ عمران خان صاحب برسر اقتدار آ چکے تھے، جیت چکے تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے چپ سادھ لی. نہ الیکشن ریفارمز ہوئی، نہ ان دھاندلیوں کی چھان بین ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب وقت گزاری کے تحت کام میں جت گئے اور ان کا یہ اعلان، یہ دعویٰ کہ میرے پاس 20 لوگوں کی بہترین ٹیم موجود ہے جو معیشت کے ماہر ہیں، جن میں جناب اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ وزیر خزانہ مقرر ہوئے اور ودن 6 منتھ ان کی کارکردگی کی بنا پر انہیں ہٹایا گیا اور PTI کے پاس یا عمران خان صاحب کے پاس کوئی دوسری چوائس موجود نہیں تھی. آخر کار عمران خان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو لایا، انہیں یہ قلم دان دیا. بعد ازاں ان سے بھی اختلاف ہوئے یا وہ بھی نہیں چلا سکے تو پرویز مشرف صاحب کے دور کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب وہ آگے اور پھر انہوں نے آ کے سنبھالا دیا. لیکن وہ بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھالا نہ دے سکے اور عمران خان صاحب کے دور میں GDP ریکارڈ مائنس میں گیا، جو کسی بھی ملک میں دوران جنگ مائنس میں جایا کرتا ہے. اس کے علاوہ معیشت تباہ حال ہوئی، بے روزگاری عام ہوئی، مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگی، ملک میں انارکی پیدا ہوئی، لوگ پریشان حال ہوئے، قوت خرید ختم ہو گئی. اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اپنی جو کارکردگی تھی، ایک لیڈر ایسے میں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو آگے لے کر چلتا ہے، بڑھاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح کے اقدام کیے کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ متاثر ہوئی اور پاکستان تنہا رہ گیا. اس طرح کی جب سچویشن پیش ہوئی، یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے پھر روس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور روس کا دورہ دے مارا. اور ایسے وقت پر جب جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا، عمران خان صاحب ان کے کیپٹل میں موجود تھے. تو سامنے محترم، یہ کارکردگی، یہ سیاسی بصیرت جناب عمران خان صاحب کی تھی. اور پھر انہوں نے آتے ہی یہ فرمایا کہ اب امریکہ سے ہماری کھلی جنگ ہے اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آیا. لیکن ملک کے حالات بہت بگڑ چکے تھے. PDM مختلف جماعتوں کا ایک کٹ، ان لوگوں نے سر جوڑے اور بالآخر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. یوں عمران خان صاحب اپنے ہی لوگوں کو اعتماد نہ دے سکے، ان کے اپنے 20 لوگ منحرف ہوئے، اگرچہ ان کی ضرورت نہیں پڑی
لیکن وہ منحرفین میں آئے اور اس طرح عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی. یہ وہ واحد پرائم منسٹر آف پاکستان تھے پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا. جس طرح وہ گھر گئے، جو حالات انہوں نے پیدا کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑی، پاکستان آرمی کو انٹروین کرنا پڑی، کافی سارے معاملات پیدا ہوئے. بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہے. ہم آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے الگ کر دیا گیا تو عمران خان صاحب نے اقتدار چھن جانے کے بعد ایک نئی کہانی شروع کر دی کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور ایک سائفر لے آئے. وہ انہوں نے مارکیٹ کیا، یوتھی برادران کے سامنے رکھا، لہرایا اور انہیں یہ باور کروایا کہ یہ امریکن سازش ہے. پاکستان کے سیاستدان اور کچھ میڈیا کے لوگ اس میں ملوث ہیں. بہرحال آپ نے دیکھا کہ این ایس سی کی میٹنگز ہوتی ہے، ایک عمران خان صاحب کے دور میں اور اس کے بعد ایک شہباز شریف صاحب کے دور میں. دونوں ہی صورتوں میں جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ اس زمن میں کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ملے. بہرحال عمران خان صاحب باز نہیں آئے. سازش کا یہ بیانیہ عمران خان صاحب لے کر چلتے رہے اور خوب چلے. پھر ہوا یوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی پہلی بار قوم کے سامنے آئے، ڈی جی آئی ایس پی آر آئے. دونوں صاحبان نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، پاکستان کی قوم کے سامنے حقائق رکھے اور عمران خان صاحب کا اصل کردار لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ کہتے تھے کہ آپ ماورائے آئین ہمیں سپورٹ کریں. ہم نے وہ سپورٹ نہیں کی تو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف قدم اٹھا لیا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کیا اور پاک فوج کو انہوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا. پاک فوج کو نیوٹرل کہا، جانور کہا، بہت کچھ عمران خان صاحب نے کہا. یعنی اپنی ہی فوج، اپنے ہی ملک کی فوج جو کسی بھی ملک کی یا پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے کے خلاف اس قدر بھیانک قسم کے بیانات دیے. یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. پھر ایٹمی اثاثوں کی بات انہوں نے کی. یعنی وہ یہ پیغام دے رہے تھے اپنے ان چاہنے والوں کو یا اپنے ان لانے والوں کو، اپنے ان ایجنڈا کاروں کو کہ اب یہ سچویشن بنے گی. عمران خان صاحب نے ملک بھر میں احتجاج شروع کر دیا اور آپ سب نے دیکھا کہ پورے ملک میں انہوں نے احتجاج کیے، مارچز ہوئی، بڑے بڑے انہوں نے جلسے کیے اور اب بھی ایک مارچ ان کا رواں دواں ہے. غالباً اس وقت وہ سرائے عالمگیر کے آس پاس میں ہے. اور پھر انہوں نے جو الزام تراشی کی پاک فوج پر، پاک فوج کے حاضر سروس آفیشلز پر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن وجہ اس کی یہ ہوئی کہ وہ اعظم سواتی صاحب، شہباز گل صاحب جنہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف بیان دیا تھا، اکسایا تھا جونیئرز کو، وہ ایک معاملہ تھا. وہ عدالت میں طلبی تھی ان کی، اس پر چھان بین ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے بہت کچھ کہا. بہرحال مختصر یہ ہے کہ انہوں نے پاک فوج کو بہت بدنام کیا اور اب لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے. پھر ان کے اوپر قتل کا معاملہ اٹھا وزیر آباد میں، وہ بھی آپ نے دیکھا، انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا، اس کی بھی باقاعدہ وضاحت آ گئی. لیکن اب بھی وہ باز نہیں آئے
اب بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں پنڈی کا رخ کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف جو نئے آنے والے ہیں ان کی تعیناتی کا تنازع جو عمران خان صاحب نے اٹھایا ہوا تھا وہ کس حد تک اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. بہرحال اب کے جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیے ہیں اور اب وہ قافلہ جو عمران خان صاحب کا جس جوش و خروش سے بڑھ رہا تھا اب نہ وہ رونق ہے نہ وہ جوش ہے نہ وہ ولولہ ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ منافقت جو کسی وقت عمران خان صاحب عبادت کے طور پر سیاست میں لے کر آئے تھے کہاں تک چلتی ہے، جو اب اس وقت تک پوری قوم کے سامنے عیاں ہے. ایک 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 بات عمران خان صاحب کی، ایک ایک بیانیہ عمران خان صاحب کا قوم کے سامنے ہے اور سب کے سب عمران خان صاحب نے ان پر یو ٹرن لیے. مثال کے طور پر وہ اپوزیشن کو چور 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 کی پکار ان کی تھی اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پر خود چوری کے الزام لگے اور وہ ثابت بھی ہو رہے ہیں. خاص کر توشہ خانہ والا معاملہ. پھر کرپشن کی جہاں بات آئی، منی لانڈرنگ کی بات آئی تو عمران خان صاحب کے اپنے لوگ منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے. خود عمران خان صاحب نے کرپشن کی کہ ایک تو فارن فنڈنگ کیس میں کرپشن اور پھر دوسرا توشہ خانہ کے جو طائف تھے ان کی فردر انہوں نے جو فروخت کی اس میں کرپشن. پھر الیکشن وہ کھیلتے رہے اور اب ایک یہی نعرہ ان کا باقی بچا ہے. دیکھتے ہیں کس حد تک اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. یہ بھی دم توڑ گیا. پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا بڑا شورا تھا. پھر وہ یہ کہتے تھے کہ وہ چور لوگ جو ہیں وہ میرٹ پر فیصلے نہیں دے سکتے، وہ ایک اہم پوسٹ جو ہے اس سے پر تعیناتی نہیں کر سکتے، جبکہ یہ تو پی ایم پاکستان کی صوابدید ہے اور اب واضح ہو چکا کہ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. پھر امریکی سازش جس کا میں نے ذکر کیا، سائفر کہانی جو اب ہوئی پرانی، پھر قتل منصوبے کی میں نے آپ سے بات کی. یہ سارے قصے اب پرانے ہو چکے ہیں. حقیقی آزادی اس وقت لنگڑا مارچ کی صورت میں چل رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ کہاں تک پہنچتی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے، آج جاوید چودھری صاحب ایک ویلاگ کر رہے تھے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہاں تک یہ مارچ لنگڑا ہو چکا ہے کہ عورتوں کو 2000 روپے دے کر اس مارچ میں شامل کیا جاتا ہے. تو سامنے محترم یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مارچ کس حال میں مارچ پوزیشن میں ہے. پھر جی الزامات جس طرح کے پاک فوج پر انہوں نے لگائے تھے آہستہ آہستہ اس میں بھی کمی آ گئی ہے اور توشہ خانہ کی چوری عمران خان صاحب پر ثابت ہونے جا رہی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ دبئی کے مشہور و معروف تاجر انہوں نے آج شاہ زیب خانزادہ جیو نیوز کے ساتھ انہوں نے ایک انٹرویو کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ 2019 میں جو سعودیہ سے سعودی ولی عہد جو تھے انہوں نے جو طائف عمران خان صاحب کو دیے تھے بڑی قیمتی قسم کی گھڑیاں، وہ انہوں نے آ کے دبئی میں بیچی ہیں اور وہ تاجر جو ہیں عمر فاروق انہوں نے خریدی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے فیسیلیٹیٹر عمران خان صاحب کے اگر یاد ہو آپ کو ایسٹ ریکوری یونٹ کے انچارج شہزاد اکبر صاحب تھے. انہوں نے کال کی اور ان صاحب سے رابطہ کیا اور فیسیلیٹیٹر تو یہ تھے اور ایکٹ جو کر رہی تھی، جو لے کے جا رہی تھی یہ گھڑیاں جنہوں نے جا کے یہ فروخت کی، وہ تھی فرا گوگی عمران خان صاحب کی پارٹنر، جن کے خلاف اور بھی کافی سارے مقدمات ہیں اور عمران خان صاحب کی پارٹنر شپ میں ہیں. زمین کے کچھ معاملات ہیں،
کچھ ایک ٹرسٹ کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لے کر آئی اور یہ گھڑی $20 لاکھ میں انہوں نے بیچی ہے اور پیمنٹ ساری کیش ہوئی. اس طرح کی آج کا وہ انٹرویو تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سامنے محترم یہ ایک زندہ مثال ایک ایسے شخص کی جو بیانیہ تو بہت اچھا بناتا ہے لیکن پس پردہ انتہائی بھیانک چہرہ جو اس وقت آپ کے سامنے آیا ہے. اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ ہمیں ایسے چہروں کی پہچان رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے. آپ خود دیکھیے کہ اس مخاصمت میں جو کچھ عمران خان صاحب نے پچھلے 10 سالوں میں کی، مسلسل وہ حکومتوں کو کام کرنے سے روکتے رہے، ان کے کام میں روڑے اٹکاتے رہے. 25 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد پر انہوں نے چڑھائی کی، جو کچھ وہاں پر ہوا، کیپٹل آف پاکستان پر حملہ کرنا. آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ملکی معیشت کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ کسی بھی ملک کو بزور طاقت جنگ کے ذریعے پیش قدمی کر کر یا ہوائی فائرنگ کر کے، ہوائی جہازوں کے ذریعے ایٹم بم گرا کر وہ برباد کیا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج کی مانند ہے اور انٹرنیشنل رولز کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بھی ملک اب ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے اب یہ انتہائی مشکل کام ہے. اب اگر کسی ملک کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے تو اس کی اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے. تو اس وقت آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے اور اس سے زیادہ آپ کے سامنے کیا حقائق رکھے جائیں، یہ آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اصل اور نقل کو پہچانیے اور اس ملک کے لیے سوچیے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.